बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहरीक पाकिस्तान के बहुत अहम बाब शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 पे बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चलाई, जिसकी वजह से कांग्रेस के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को, जिनमें गांधी भी शामिल थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। गांधी ने 10 फरवरी 1943 को अंग्रेज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए 21 रोज़ा बरत का ऐलान कर दिया, लेकिन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इसका ज़रा भी असर कबूल नहीं किया। 20 अक्टूबर 1943 को लॉर्ड लिनलिथगो बतौर वायसराय अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हुआ। इस वायसराय ने तकरीबन 7.5 साल तक जो है वो यहाँ पर बतौर वायसराय खिदमत अंजाम दी। हालांकि वायसराय 5 साल के लिए मुकर्रर होते थे, लेकिन इस वायसराय ने 7.5 साल तक यहाँ पर जो है वो बतौर वायसराय जो है वो अपना इक़्तिदार कायम रखा। उसके बाद एक फ़ौजी फील्ड मार्शल लॉर्ड वेवल को वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड वेवल ने हिंदुस्तान में आकर जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया और फिर उसने ये समझा कि कांग्रेस चूँकि एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसकी हमदर्दियाँ हासिल किए बगैर वो बतौर वायसराय यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। तो उसने जो है वो 17 फरवरी 1945 को जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान एक वहदत है और आप जोग्राफिए को तब्दील नहीं कर सकते। यानी वो मुस्लिम लीग को ये पैगाम देना चाह रहा था कि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान हासिल करना चाहती है, अलहदगी चाहती है, ये मुमकिन नहीं है। तो कायदे आज़म ने फ़ौरन जो है वो इस पे रद्द अमल देते हुए कॉन्फ्रेंस की और मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को दोहराया कि मुसलमान एक अलग कौम है, इसलिए उनके लिए अलग वतन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वायसराय जो हैं वो कांग्रेस के समंदर में मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और इस तरह उन्होंने ये वायसराय पर बिल्कुल ये बात वाज़ेह कर दी कि आप मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ को इग्नोर करके मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी दौरान जो मद्रास की असम्बली के बरतरफ रुकन थे राजगोपाल आचार्य, उन्होंने वायसराय की इजाज़त से जेल में गांधी से मुलाकात की और कहा कि आप लोग जेल में हैं और मुस्लिम लीग जो है वो कायदे आज़म की क़यादत में मुसलसल तरक्की कर रही है। अगर आप लोगों ने अंग्रेज़ों से कोई बात मनवानी है तो आपको हर सूरत मोहम्मद अली जिन्ना से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, कांग्रेस को मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ तस्लीम करना पड़ेगा। तो गांधी जी भी ये बात समझ गए और उन्होंने उसे कहा, आचार्य से कहा कि आप कायदे आज़म को फिर ख़त लिखो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चुनांचे राजगोपाल आचार्य ने कायदे आज़म को ख़त लिखा कि गांधी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो कायदे आज़म ने जवाब में लिखा कि अगर गांधी मुझसे बात करना चाहते हैं तो गांधी जी खुद ख़त क्यों नहीं लिखते। तो चुनांचे गांधी जी ने एक बिल्कुल मुख्तसर सा ख़त कायदे आज़म के नाम पर लिखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुछ ही अर्से के बाद गांधी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो 6 जुलाई 1944 को 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहाई मिली। गांधी जी ने रिहाई के फ़ौरन बाद जो है वो वायसराय लॉर्ड वेवल के नाम एक ख़त लिखा और बहुत सारे मुतालबात दोहराए। उनमें से एक मुतालबा बड़ा ये था कि फ़ौरन जो हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया जाए, और अगर आज़ाद ना किया गया तो कांग्रेस फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएगी। तो लॉर्ड वेवल ने कहा कि ये आपके मुतालबात वही हैं जो क्रिप्स मिशन के सामने पेश किए गए थे और हुकूमत ने उसको तस्लीम नहीं किया था, तो अब भी मैं आपके ये मुतालबात तस्लीम नहीं करूँगा। चुनांचे गांधी जी को बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया कि कायदे आज़म को मोहम्मद अली जिन्ना को साथ मिलाए बगैर और उनसे मुज़ाकरात किए बगैर अंग्रेज़ों पर दबाव नहीं बढ़ाया जा सकता, और कोई हिंदुस्तान के मसले का हल मुस्लिम लीग के बगैर ढूंढना बहुत मुश्किल है। चुनांचे कायदे आज़म को उन्होंने बाकायदा जो ख़त लिखा गुजराती ज़ुबान में था, वो 16 जुलाई 1944 को लिखा और कहा कि मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हम मुज़ाकरात करें
اور آپ مجھے اسلام اور ہندوستان کے مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھیں۔ میں آپ کا بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کا دوست ہوں۔ یہ ایک بہت اچھا یعنی ایک خط تھا جس میں انہوں نے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کیا۔ تو قائد اعظم نے انہیں جوابی خط میں پوچھا کہ کیا آپ یہ مذاکرات جو مجھ سے کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ نے کانگریس سے منظوری لی ہے یا آپ ذاتی حیثیت میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں؟ تو گاندھی جی نے کہا کہ یہ میری ذاتی حیثیت میں میری گفتگو ہے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قائد اعظم نے ورکنگ کمیٹی جو تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی، اس سے باقاعدہ 30 جولائی 1944 کو اجازت حاصل کی اور پھر گاندھی جی کے ساتھ مذاکرات کیے۔ 9 ستمبر 1944 سے 27 ستمبر 1944 تک یہ قائد اعظم اور گاندھی جی کے درمیان بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ کبھی قائد اعظم ان کے گھر چلے جاتے، کبھی وہ قائد اعظم کے گھر گاندھی آ جاتے اور بہت سے اہم معاملات پر گفتگو ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ جو زیر بحث آیا معاملہ وہ راج گوپال اچاریہ کا فارمولہ تھا۔ راج گوپال اچاریہ کے اس فارمولے میں یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ مسلمانوں کے جو اکثریت کے علاقے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور ہندو اکثریت کے علاقے الگ ہو جائیں، یعنی راج گوپال اچاریہ کے فارمولے میں تقسیم کو منظور کیا گیا تھا، تسلیم کر لیا گیا تھا۔ لیکن قائد اعظم نے کہا کہ اس فارمولے میں بہت مبہم چیزیں ہیں۔ ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ سرحدی کمیشن بنایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ ریفرینڈم بھی ہوگا۔ اگر جب سرحدی کمیشن موجود ہے تو پھر استصواب رائے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اضلاع جو ہیں، مختلف اضلاع، اس کے عوام اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے کہ وہ دونوں میں سے کس ملک کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ قائد اعظم نے کہا کہ یہ چیزیں بہت مبہم ہیں اور بہت سارے سوالات پیدا کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ دفاع اور جو مواصلات اور تجارت جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہوگا اور اس کی پاسداری ضروری ہوگی۔ تو قائد اعظم نے اس پہ اعتراضات اٹھائے۔ بہرحال گاندھی جی اور قائد اعظم کے دوران کے درمیان یہ جو ٹاکس ہوئیں اس میں سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ راج گوپال اچاریہ کا فارمولہ تھا۔ بہرحال گاندھی جو ہے وہ تقسیم ہند کا جو مسلم لیگ کا باقاعدہ ایک مطالبہ تھا اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا اور تقسیم ہند پر راضی ہو گئے۔ وائس رائے لارڈ ویول بھی ان مذاکرات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا، چنانچہ اس نے بھی سوچا کہ یہ ایک بہت اہم موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک کسی متفقہ بات پہ لانا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے تقریباً 3 جون کو ایک وزٹ کیا برطانیہ کا، اور 3 مارچ سے 4 جون تک یہ وزٹ اس کا رہا، اور وہاں سے جب وہ واپس آیا تو ایک فارمولہ اس نے منظور کروایا جسے ویول کا فارمولہ کہا جاتا ہے۔ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس نے تاریخ جو رکھی وہ 25 جون تھی، اور 21 نمائندوں کو، ہندوستان کے 21 نمائندوں کا انتخاب کیا اور ان کو دعوت دی گئی کہ آپ شملہ کے مقام پر آئیں۔ تو 25 جون سے 29 جون 1945 کو یہ شملہ کے مقام پر بہت ہی اہم کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانگریس کے صدر اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور اس میں انہوں نے اپنا یہ موقف اختیار کیا کہ کانگریس بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق رکھتی ہے۔ یہ 4 روزہ جو کانفرنس تھی اور اس میں 4 سیشن ہوئے، سب سے اہم بات جو زیر بحث آئی وہ تھی ایگزیکٹو کونسل جو تھی وائس رائے کی، اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا مسئلہ۔ 5 مسلمان اس میں نامزد کیے جانے تھے ایگزیکٹو کونسل میں۔ مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت صرف اور صرف آل انڈیا مسلم لیگ ہے، اس لیے یہ 5 کے 5 جو مسلمان ہیں ان کو نامزد کرنے کا اختیار صرف مسلم لیگ کے پاس ہے۔ جبکہ کانگریس کا موقف یہ تھا کہ کانگریس کی طرف سے بھی ایک مسلمان جو ہے وہ نامزد کیا جانا چاہیے، اور جو گورنر پنجاب تھا اس وقت کا گلینسی، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ خضر حیات جو ہے ٹوانا جو ہے یونینسٹ پارٹی کا، اس کو بھی
ایگزیکٹو کونسل میں شامل کیا جائے بطور مسلمان نمائندہ، جبکہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ یہ جو جماعتیں ہیں، کانگریس ہے یا یونینسٹ پارٹی ہے، اگر ان میں کچھ مسلمان شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے جماعت۔ صرف اور صرف آل انڈیا مسلم لیگ واحد جماعت ہے جو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے ایگزیکٹو کونسل میں وائس رائے کی جو کونسل ہے اس میں 5 کے 5 مسلمانوں کا انتخاب کرنے کا حق یہ صرف اور صرف مسلم لیگ کے پاس ہے۔ یہ تقریباً 7 جولائی تک جو ہے وہ وائس رائے نے ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہہ دیا کہ آپ نام اپنے دے دیں، لیکن قائد اعظم نے نام دینے کی بجائے 7 جولائی کو وائس رائے کو خط لکھ دیا اور کہا کہ آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل میں جو مسلمان 5 نمائندے ہیں ان کو منتخب کرنے کا حق کیا آپ مسلم لیگ کو دیتے ہیں؟ یہ آپ مسلم لیگ کا حق تسلیم کرتے ہیں کہ 5 کے 5 مسلم لیگ جو یہ نام دے؟ اور یہ کہ اقلیتوں کو جو نمائندگی دینی ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ 2 بڑے سوالات قائد اعظم نے لکھ کے بھیجے۔ تو وائس رائے نے واضح طور پر قائد اعظم کو جوابی خط میں لکھا کہ میں یہ بات منظور نہیں کرتا کہ ایگزیکٹو کونسل میں 5 کے 5 مسلمان صرف مسلم لیگ سے ہوں۔ باقی کانگریس کو بھی یہ حق حاصل ہے مسلمانوں کی نمائندگی کا، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ پھر ایسی انتظامی کونسل جس میں دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی مسلمانوں کو نامزد کیا جائے، میں اس میں شامل نہیں ہوگا اور میں نام نہیں دوں گا۔ چنانچہ وائس رائے نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس نے 14 جولائی 1945 کو آخری سیشن جو ہے وہ بلایا اور اس میں تقریر کرتے ہوئے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور کہا کہ یہ میرے ہی ذہن میں یہ سارا منصوبہ آیا تھا کہ اس طرح ایگزیکٹو کونسل ہو جس میں جو ہے وہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں کی نمائندگی ہو، لیکن قائد اعظم کا یہ جو موقف ہے میں اس پر جو ہے وہ ان کو مجبور نہیں کر سکا، تو چنانچہ میں ہی اس کی کانفرنس کی جو ہے وہ ناکامی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی تقریر کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنا موقف دہرایا۔ قائد اعظم نے بڑے واضح انداز میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اصولی بات ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف اور صرف ایک سیاسی جماعت کو ہے اور وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو قائد اعظم کا یہ موقف بعد میں جو ہے وہ جو الیکشنز ہوئے 1945 اور 46 کے اس میں ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف اور صرف آل انڈیا مسلم لیگ ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے گاندھی جنا جو ٹاکس ہیں ان کا پس منظر بھی دیکھا اور ان ٹاکس کی اہمیت کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ شملہ کانفرنس کس مسئلے پر ہوئی اور کس وجہ سے ناکام ہوئی۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیجیے۔ بہت شکریہ۔